Welcome and Assalamu alaikum, second year. Today our topic is Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission 1946. अब के यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक जारी रहे, यानी 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई, जिसमें आपको पता है, ये भी बताते चलो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में जो राइवल्स थे वो ब्रिटिश प्लस जर्मनी था। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फतह के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रिटिश ने फतह कर ली, तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश में इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के नतीजे में सर विंस्टन चर्चिल की जगह मिस्टर अटैली जो थे वो मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, यानी जो थी उस वक्त की लिबरल पार्टी की जगह लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। और उन्होंने क्या किया कि जैसे इलेक्शन यहाँ पे हुए तो उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान में भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? कि ताकि हमें अवाम की राय के बारे में पता चल सके कि आया वो लोग क्या चाहते हैं, यानी वो आइनी या सियासी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि हमें लोगों की राय का पता चले कि आया आखिर वो लोग क्या चाहते हैं और उनको किस तरीके से, जो मुश्किलात उनको हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए, आया वो क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से अपने किस को भेजें, किसके ज़रिए हम उनके साथ बातचीत करें ताकि जो है हमें पता चल सके कि हिंदुस्तानी इस वक्त क्या चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी के तमाम लीडरों से मिलना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि उनकी क्या राय है और वो लोग क्या चाहते हैं, और इस जो मसले जितना भी मसाइल है इन सबको मिल बैठ कर हल किया जाए। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया कि आपने जो उसने बहुत ही जो चालाक उसका वजीर था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उसकी ज़ेर निगरानी उसने 3 मंदों पर मुश्तमिल, अब कहते हैं कि अराइवल ऑफ मेंबर्स, अब उसने अपने बहुत ही 3 जो थे वो आदमी जो थे वो उन्हें उसने हिंदुस्तान में भेजा। क्यों भेजा? वो कहते हैं कि यहाँ से मिलकर इसलिए भेजा कि लीडरों से मिलकर कोई ऐसा फार्मूला जो है वो वज़ा करे, यानी ऐसा कोई फार्मूला बनाए जिससे हम लोग जो है बरसीर के जो कानून है उसके बारे में कुछ बता सके, कोई फैसला कर सके कि आया अब इनके साथ क्या करना है, या फिर ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनका आइनी तौर पर कोई हल निकालना चाहिए। उसके लिए जो अराइवल मेंबर्स थे उनमें थे जी, नंबर 1 पे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, नंबर 2 पे आ गए जी ईवी अलेक्जेंडर, और तीसरे नंबर पे थे जी सर पैथिक लॉरेंस। अच्छा, ये 3 मेंबर्स थे, ठीक है, ये 3 मेंबर्स थे जो कैबिनेट मिशन लेकर हिंदुस्तान में आए थे। अब ये कैबिनेट मिशन यहाँ पर लेके आए तो जब मिस्टर अटैली जो था उसने अपने जो उनका हाउस ऑफ कॉमन था, दारुल उलूम किसे कहते हैं, जैसे हमारी कौमी असम्बली होती है, तो उसमें मिस्टर जो अटैली था उसने स्पीच करते हुए कहा, उसने कहा कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि हिंदुस्तान में बहुत सी नस्लों, मज़ाहब और ज़बानों के मजमू हैं, यानी बहुत सी नस्लों के लोग हैं, बहुत सी ज़बानें बोलने वाले और बहुत से मज़ाहब के लोग हैं, और जो मुश्किलात जो पैदा हो रही हैं मैं उनसे भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन ये जितनी भी मुश्किलात हैं,
چاہے انہیں رنگ و نسل زبان کی جو بھی مشکلات ہے، ان پر ہم لوگ نہیں، صرف جو انڈینز ہے، یعنی جو ہندوستان کے لوگ ہیں، صرف اور صرف اس مسئلے پر وہی قابو پا سکتے ہیں کہ جو انہیں مشکلات سخت درپیش ہے، ان پر ان کے علاوہ کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا۔ جو وہاں کے صرف لوگ ہیں وہی ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مائنورٹیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں، جو آئین سازی کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سارے انڈینز کو بیچ میں انوالو کرنا ہے، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے، اور ان کے حقوق کا بھی پورا آپ نے خیال کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی مائنورٹی کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا کہ وہ ترقی کی راستے میں ویٹو پاور کو یوز کرے، یعنی کہ اگر وہ مائنورٹی ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو اتھارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے بیچ میں، اس کی ترقی کے لیے بیچ میں کوئی بھی خود سے بولنا شروع کر دے، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ کام نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو قائد اعظم جو تھے اس بات پہ بہت زیادہ برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اکثریت کی ترقی کو روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس نے کہا نا کہ اکثریت کو کہ کوئی بھی مائنورٹی جو ہے وہ اقلیت کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے، تو اس نے کہا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ترقی کو روکنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اکثریت کی ترقی کو روکے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک مکڑی نے مکھی سے کہا ہے کہ میرے محل میں آؤ، اور اگر مکھی انکار کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ویٹو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اٹس مینس کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مکڑی جو ہے وہ مکھی سے کہہ رہی ہے کہ میرے محل میں آؤ، اور اگر انکار کرتی ہے مکھی تو ویٹو استعمال کر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے جو بول رہے ہیں تو ہم لوگ ویٹو کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ویٹو کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم جو ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں اور پاکستان قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کے آئینی مسئلے کا صرف یہی حل ہے کہ برصغیر کی دو خود مختار مملکتوں جو ہے وہ ان کو بنا دیا جائے، کیونکہ اسی میں دونوں مملکتوں کے لیے ان کی خوشی، فلاح اور تحفظ چھپا ہوا ہے۔ اور اگر دوسری صورت میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا تو پرمننٹلی مکمل طور پر وہ خانہ جنگی کے لیے دونوں قومیں تیار ہو جائیں۔ اب ایک اور چیز تھی جو مسٹر اٹیلی نے اسپیچ کی تھی کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں لیکن یہ کہ ویٹو کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو بہت زیادہ کانگریسی بہت زیادہ خوش تھے، اور لیبر پارٹی کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ رنگ لا رہے تھے کہ لیبر پارٹی کے ساتھ ان کی شروع سے ہی بہت اچھے تعلقات تھے، تو اب جو تعلقات تھے وہ رنگ لا رہے تھے، اور انہیں اس چیز کا یقین تھا کہ اب ہم لوگ ونر ہو جائیں گے، یعنی ہم لوگ جو ہے اب جو کانگریس ہے وہ جو چاہ رہی تھی، یعنی ایک تو وہ چاہ رہی تھی یونائٹڈ انڈیا، ٹھیک ہے، ایک نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ چاہ رہی تھی پاور، یعنی ہول پاور جتنی بھی ہے کہ پوری کی پوری جتنی بھی ہمارے پاس جو اس وقت اقتدار تھا وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہمیں مل جائے گا، اور لیبر پارٹی کے ساتھ ان کی جو گاٹھ چھوڑ تھی وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے اس سے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ جب وہ ملاقات کی، انہوں نے کیبنٹ مشن جو تھا اس نے ڈسکشن کی، ٹھیک ہے نا، کیبنٹ میں جو ممبرز تھے met with all political leaders plus governors، تمام جتنے بھی گورنرز تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کرنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ کانگریس نے کہا، کانگریس جو تھی وہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ یونائٹڈ انڈیا چاہ رہی تھی، یعنی وہ سپریشن کے حق میں نہیں تھی کہ کسی صورت میں بھی
انڈیا جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے، وہ شدید اس کی مخالفت کر رہی تھی. اور دوسری طرف یہ تھی کہ وہ جو مسلم لیگ تھی وہ پارٹیشن آف انڈیا، یعنی وہ ہندوستان کی تقسیم چاہ رہے تھے. مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم ہر صورت میں تخلیق کے پاکستان چاہتے ہیں، اور واحد حل یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 یہاں پر آزاد مملکتیں بنا دیے جائے. اسی میں ہی ان کی فلاح و بہبود کا عنصر چھپا ہوا ہے، اور یہ واحد حل ہے ہندوستان کے آئینی مسئلے کا. جبکہ جو مسلم لیگ کانگریس تھی وہ یونائٹڈ انڈیا چاہ رہی تھی، وہ کسی صورت میں بھی سیپریشن کی فیور میں نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اور ہم 2 قومی نظریے کو مسترد کرتے ہیں، اور جو پاکستان کا تصور ہے وہ تو ہم کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ابوالکلام آزاد نے کہا کہ لفظ پاکستان مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ تھا کہ 22 مئی 1986 کو مشن نے کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کیا. اب 12 مئی 1948 کو تو جب سب سے ان سے ڈسکشن کر لی، کانگریس سے بھی کی، مسلم لیگ سے بھی کی، گورنر سے بھی سب سے بات کی، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ مسلم لیگ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم لوگ پارٹیشن آف انڈیا چاہتے ہیں، یعنی ہم 2 حصوں میں تقسیم چاہتے ہیں. جبکہ جو کانگریس ہے وہ ہر صورت میں چاہ رہی ہے کہ یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جب جتنی بھی تھی، اور اس نے کیا کیا، 12 مئی 1948 کو انہوں نے کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا. یعنی کہیں پر بھی یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کانفرنس، تو پھر اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا. کیونکہ دونوں جماعتیں جو تھی، کانگریس اور مسلم لیگ، دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں بہت زیادہ ڈیفرنس تھا. اب کانگریس چاہتی تھی یونائٹڈ انڈیا، مسلم لیگ چاہتی تھی سیپریشن. کہ سیپریشن کیوں چاہ رہی تھی؟ کہتی ہے کہ بس 2 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ ان کو بنا دیا جائے. اچھا جی، اب یہ تھا کہ 12 مئی 1948 کو، 12 مئی 1948 کو تو یہ جو مشن تھا اس نے ناکامی کا اعلان کر دیا. پھر اس نے کی پرپوزلز دی. اب پرپوزل اس کی کیا تھی؟ اب انگریز ہے نا، ہر کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے پتہ چل گیا کہ میرے اب جو بھی یہ میں بات کر رہا ہوں یہ کسی صورت میں بھی اب نہیں مانی جائے گی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی پرپوزلز کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہم لوگ فارمولہ لے کے آئے ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی فالو کر لیں، سن لیں کہ کیا چیز یہاں پر ہو گئی ہے. اب یہاں پہ جو کیبنٹ مشن پرپوزلز تھی انہوں نے کیا کیا پیش کیا. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. پہلے تھا جی انڈین یونین. انڈین یونین میں کہہ رہے دا سب کانٹیننٹ ول بی گیون دا اسٹیٹ آف یونین، کہ سب کانٹیننٹ کو یونین کا درجہ دے دیے گا. یونین جو ہے یونین جو ہوگی وہ کون سے مشتمل ہوگی، پروونس پر یعنی صوبوں، اور جو ہمارے پاس پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان پر مشتمل ہو جائے گی. اور جو وفاقی نظام یہاں پر قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈیفینس کا، فارن افیئرز کا اور کمیونیکیشن کا، یعنی دفاع کا، امور خارجہ کا اور مواصلات کا جو بھی محکمے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مرکز کے پاس موجود ہوں گے. یعنی ہم اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو یونین کا درجہ اسٹیٹس دیا جائے گا، اس کا یونین کا درجہ دیا جائے گا جو کہ صوبوں اور شاہی ریاستوں پر مشتمل ہوگا. اور سسٹم ول بی فیڈرل، اور جو نظام بنایا جائے گا وہ وفاقی ہوگا، لیکن سینٹر جو مرکز ہوگا، ڈیفینس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن یعنی دفاع، امور خارجہ اور مواصلات جو ہیں وہ صرف سینٹر کے پاس ہوں گے. آل ادر ڈپارٹمنٹس ول بی ہینڈ اوور ٹو پروونس، آل ٹیکسز ول بی لیوڈ بائی دا سینٹر. کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ باقی سارے بچتے ہیں ان کو چھوڑ کے، ڈیفینس کو، فارن افیئرز کو اور کمیونیکیشن کو، ان تینوں شعبوں کو چھوڑ کر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہم صوبوں کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے ایک اور چیز کہ جو ٹیکس لگائے جائیں گے وہ بھی مرکز لگائے گا، یعنی جو ٹیکس ہوں گے وہ بھی مرکز لگائے گا. تو یہ تھا جی
انڈین یونین، ٹھیک ہے، انڈین یونین بنائی جائے گی، جس میں کیا کہا ہے کہ اس کو اسٹیٹس، اس کو یونین کا درجہ دیا جائے گا. یونین جو ہوگی وہ صوبوں اور شاہی ریاستوں پر مشتمل ہوگی، اور جو نظام حکومت ہوگا وہ وفاقی ہوگا، اور سینٹر کے پاس یعنی مرکز کے پاس ڈیفینس، فارن افیئر اور کمیونیکیشن کے شعبے جو ہیں وہ ان کے پاس ہوں گے، اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہم لوگ صوبوں کو دے دیں گے. اس کے علاوہ جو ٹیکس لگانے ہیں وہ بھی مرکز کے پاس ہوگا کہ وہ ٹیکس لگا سکتا ہے. اب سیکنڈ نمبر پہ کہتے ہیں گروپ آف پروونسز، یعنی گروپ جو اب بنا دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ صوبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 3 حصوں میں جو تقسیم کیا جائے گا، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گروپ اے میں بامبے، بہار، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی اور بہار. اب یہاں پہ جو گروپ تھا یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا. 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا جی. گروپ 1 جو تھا اس میں ہندو میجورٹی گروپ، جس میں آپ نے دیکھا ہندو میجورٹی گروپ میں ہمارے پاس کون کون سے تھے؟ بامبے، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی، بہار. اچھا، یو پی، اتر پردیش، سی پی سینٹرل پروونسز جو تھے ان کے. اچھا، سیکنڈ نمبر پہ کہتے ہیں گروپ بی. ادھر بی کہتے تھے، یہ اے ہے اور یہ گروپ بی ہے. گروپ بی میں آپ کے پاس پنجاب، سندھ اور NWFP آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مسلم جو تھے میجورٹی گروپ. اب گروپ سی جو تھا وہ بھی مسلم میجورٹی گروپ پر مشتمل تھا. اب جو گروپ سی میں مسلم میجورٹی جو علاقے تھے وہ تھے بنگال اور آسام. بنگال اور آسام. آپ دیکھیں مسلم میجورٹی گروپس کو 2 حصوں میں کی تقسیم ہے. اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے نقشے کو دیکھتے ہیں، نقشے کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو یہ چیز سامنے نظر آ جاتی ہے کہ یہ دیکھیں، اگر ہم لوگ، یہ ہمارے پاس نقشہ ہے جی. اب یہ بک میں دیکھیں آپ، یہ آپ کے پاس نقشہ ہے. ٹھیک ہے. میپ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں یہ بچے، یہ مغربی پاکستان اور یہ ہمارے پاس مشرقی پاکستان. تو پھر اب 2 حصے اس لیے کیے کہ ایک پارٹ تو اتنا اس جگہ پر ہے اور دوسرا ادھر ہے، یعنی دونوں پارٹس کے درمیان ہمارے پاس 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جب دونوں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو درمیان میں پورا انڈیا ہے. تو پورا انڈیا جو بیچ میں ہے، تو یہ پارٹیشن کا باعث ہمارے بن رہا ہے. دیکھیں اب اس لیے کیا کہ ایک مسلم اکثریتی علاقے یہاں سے لیے گئے، دوسرے مسلم اکثریتی جو علاقے تھے وہ یہاں سے لیے گئے تھے دونوں. تو درمیان میں جو تھا وہ سارا کا سارا بھارت کا علاقہ، یعنی یہ ہندو میجورٹی جو گروپ تھا وہ تھا، یہ پہلا مسلم میجورٹی گروپ تھا، یہ دوسرا مسلم میجورٹی گروپ تھا. اب یہاں پر یہ چیز اس وقت ثابت ہوگی، اب جس نے ہمیں یہ چیز کو پڑھی ہے کہ اس طریقے سے یہ تھا کہ تب مسلمانوں کے 2 گروپ بنائے گئے تھے اور ہندو کا ایک تھا، کیونکہ یہ سارے ایک جگہ پہ یونائٹ تھے جبکہ یہ دونوں بکھرے ہوئے تھے. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں یہ تھا کہ پہلے یہ تھا کہ یہ تینوں گروپ میں ان کو تقسیم کر دیا جائے. تقسیم کے بعد یہ تھا، اس کے بعد آ گیا جی نیچر آف دا فیڈریشن یونیک ان دیئر ٹرائز ٹو ایگزسٹ سینٹرل گروپ آف پروونس، کہ جو بھی اگر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، لیولز وہ بنائے جائیں گے اور ان کو جو ہے کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کے تحت پاور جو ہے گروپس جو میں تقسیم کر دیا جائے گا. پھر یہ ہوگا اگر کوئی بھی چاہے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے اپنا گروپ چھوڑ سکتی ہے اگر وہ چاہے. تو پروونس گیٹ ریپرزنٹیشن دا فیڈرل اسمبلی اینڈ فیڈرل کیبنٹ ایز پر دیئر ریسپیکٹیو پاپولیشن. اور کوئی بھی جو صوبہ ہے وہ اپنے پروونس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں شمار ہوتا ہے یا پھر اس کی اپنی پاپولیشن کے ساتھ اسمبلی ہوگی یا کیبنٹ ہوگی، اس میں بھی وہ شمولیت اختیار کر سکے گا. 3rd نمبر پہ آتے ہیں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، یعنی آئینی اسمبلی کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ممبرز ہوں گے، the members of all provincial assembly will be constituent assembly، کہ جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے جو لوگ ہوں گے وہ جو سینٹرل اسمبلی ہے اس کے ممبران کا چناؤ کریں گے، اور جو مرکزی اسمبلی پھر جو بنائی جائے گی تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ مرکزی اسمبلی کے ممبران کا چناؤ کریں گے. جب وہ بن جائے گی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تو پھر کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے وہ پورے
برصغیر کے لیے یعنی سب کانٹیننٹ کے لیے آئین بنائے گی، اور آئین بنانے کے بعد یہ ہے کہ after 3 provisional groups will frame their respective constitution. تو تینوں جو گروپ ہے، اب یہاں پہ کیا چیز آپ کو سمجھا رہا ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو صوبے ہیں پروونشل اسمبلی کی جو لوگ ہوں گے وہ آپ کی مرکزی اسمبلی کے لوگوں کا چناؤ کریں گے، وہ تو چناؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اسمبلی بن جائے گی، تو یہ اسمبلی جو بن جائے گی یہ آئین بنائے گی، تو جو ایک صوبہ آئین بنائے گا، دوسرا بنائے گا، تیسرا بنائے گا، تینوں مل کر جب آئین بنا دیں گے تو دیکھیں یہ والا بھی آئین بنائے گا، یہ والا بھی آئین بنائے گا، یہ والا بھی آئین بنائے گا، یعنی تینوں گروپ جو ہے مل کر آئین بنائیں گے۔ جب تینوں گروپ اپنا اپنا آئین بنا لیں گے تو پھر وہ آئین جو ہے وہ سینٹرل اسمبلی کو دیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہوگی نا کہ وہ سینٹرل اسمبلی کو یہ چیز دے دیں گے، اور سینٹرل اسمبلی پھر کیا کرے گی، ان تینوں گروپس کو چیک کرے گی کہ آیا ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، ان سب کو پھر ملا کر پھر وہ ایک ون کانسٹیٹیوشن بنا دے گی، یعنی تینوں کو ملا کر تینوں کے بیچ میں سے چیزوں کو ملائے گی، کون کون سی چیز کون کہہ رہے کہ اپروو ہونی چاہیے، کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ ان تینوں کے کانسٹیٹیوشن کو چیک کرنے کے بعد جو تینوں میں چیز کامن ہوگی اس کو ملا کر ملک کے لیے آئین بنا دیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اب جو ہے نیکسٹ آتا ہے انٹرم گورنمنٹ، یعنی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اب عبوری حکومت جو ہے کہتے ہیں کہ امیجیٹلی اسے فوری طور پر قائم کیا جائے گا۔ فوری طور پر کیوں قائم کی جائے گی؟ اٹ ول رن ٹو دا سسٹم آف گورنمنٹ ٹل دا فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن، کہ جب تک آئین نہیں بن جاتا تب تک یہ جو عبوری حکومت ہوگی یعنی جو انٹرم گورنمنٹ ہے تب تک یہ حکومت کرتی رہے گی، اور دا ریپرزینٹیو آف میجر پولیٹیکل پارٹیز جو اس کے نمائندے ہوں گے، وہ سارے جتنے بھی نمائندے ہوں گے وہ ہم لوگ جو ہے مقامی لوگوں کو اس میں چنیں گے۔ نو برٹش ول بی دا منسٹر، کوئی بھی برٹش کا جو آدمی ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اور ان کی کہتے کہ ہوگا، اور کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو کوئی بھی اگر میٹر ہوگا، کوئی بھی قانونی کوئی بھی کام ہوگا جو اس میں بھی برٹش کا کوئی بھی آدمی نہیں بول سکے گا، یعنی یہاں پر صرف ہم لوگ جو ہے یہ جو حکومت بنائی جائے گی اس میں سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوستانیوں کا ہوگا، اس میں برٹش کا کوئی بھی بندہ انوالو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ سیپریشن فرام دا گروپ، اگر کوئی بھی گروپ، جو ہمارے پاس 3 گروپ تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے تینوں گروپ میں سے کوئی بھی، اب یہ نمبر 1 پہ گروپ ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، اب ان میں سے کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی گروپ، فرض کریں یہ بی گروپ جو ہے اے گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، یا پھر یہ سی گروپ جو ہے وہ بی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ جب بھی چاہیں تینوں گروپس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی صوبہ گروپ اے سے بی میں جا سکتا ہے، بی سے سی میں جا سکتا ہے، کوئی جو گروپ ہے وہ سی سے بی میں یا بی سے اے میں بھی جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی صوبہ ایک سے جگہ دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے کہ ان کو ان کی حکومت کی طرف سے اتھارٹی حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کہتے ہیں سیپریشن فرام انڈین یونین، کہ اگر کوئی محکمہ اگر چاہتے ہیں کہ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے 10 سال بعد، یعنی اب جب حکومت بن جاتی ہے تو بننے کے بعد 10 سال اگر گزر جاتے ہیں تو گروپ بی یا سی بوتھ ول بی ایبل ٹو مینٹین دیئر سوورینٹی، تو کوئی بھی صوبہ چاہے وہ گروپ اے ہے، چاہے گروپ بی ہے، یا گروپ سی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ گروپ اے ہے 10 سال کے بعد 10 ایئرس کے بعد، گروپ اے ہے، گروپ بی ہے، یا گروپ سی ہے، تو 10 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ یونین کو چھوڑ کر وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتا ہے، اپنی مرضی کے صوبے میں جا سکتا ہے، اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح بھی رہنا چاہے رہ سکتا ہے، یعنی سوورن بھی رہ سکتا ہے،
will be maintain sovereignty کہ وہ علیحدہ سے بھی رہ سکتا ہے. 2 groups to Muslim majority possibility creation پاکستان کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 گروپ جو ہیں وہ مل کر یعنی بی اور سی جیسے ہمارے پاس آتے ہیں یہ مسلمز گروپس ہیں یہ مسلمز گروپ ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر 10 سال گزرتے ہیں تو 10 سال گزرنے کے بعد یہ دونوں جو گروپ ہیں مل کر یہ پاکستان بنا سکتے ہیں یعنی اپنے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بھی بنا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے اس میں ایک چیز شامل تھی کہ جو کہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم لیگ یعنی پاکستان کی فیور میں تھی کہ چلو 10 ایئرز کے بعد تو ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ نظر آیا کہ واقعی کو ہمیں ایک ایسا خواب نظر آیا کہ شاید ہم پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ سکیں گے. اب نیکسٹ کہتے ہیں کہ ویٹو پاور. The option to reject the cabinet plan was given to every political party. اب یہاں پہ کہتا تھا کہ تمام لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کو ریجیکٹ کر دیں لیکن جو بھی اس کو مانے گی وہ پورے کا پورا اسے مانے گی اور جو اس کی تجاویز کو پورا مان لے گا تو ہم اسے انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی دعوت دے گے. اب یہاں بھی یہ چیز تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو اس کو فل مانے گا یعنی اس کی ساری پروپوزلز کو مان لے گا ایز اٹ از تو اس کو ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیں گے. اب جو کانگریس تھی وہ بہت خوش تھی کہ چلو جی کہ مسلم لیگ کے فیور میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو مسلم لیگ جو نہیں کرے گی. تو پھر اس کے برخلاف ایسا ہوا کہ قائد اعظم نے جو اس چیز کو کیبنٹ مشن کو جو تھا انہوں نے وہ بھی اس کو کہا کہ ہم لوگ اس کو مطالبہ ہمارا تو نہیں مانا جا رہا تجاویز کو رد کر دیتے یا قبول کر دیتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کیبنٹ مشن کی پروپوزلز تھی انہیں مان لیا. اب جو پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کیبنٹ مشن کو ایز اٹ از آن دا ہول مان لے گی اسے ہم گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیں گے. لارڈ ویول نے یہ خود کہا تھا کہ جو بھی مانے گا اسے ہم بنانے کی دعوت دیں. تو پھر کیا ہوا کہ جو کانگریس تھی اس نے انکار کر دیا اس نے کر دیا کہ میں جو ہوں اب اس میں انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہوں. تو پھر قائد اعظم نے ان سے کہا بھی کہ ہم لوگوں نے آپ کے کہنے کے کہا آپ نے کہ ہم نے اس کو مان لیا اب حق یہ بنتا ہے کہ ہمیں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے. لیکن جو لارڈ ویول تھا وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اس نے وہ منتیں کرتا رہا. آخرکار اس نے کانگریس کو ایگری کر لیا اور کانگریس اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے کیا کیا کہ کانگریس کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دے دی کہ تم آؤ اور یہاں پر آ کر اپنی گورنمنٹ بنانا شروع کرو. تو پھر یہ تھا کہ اس میں اب قائد اعظم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ اس کو مان لیتے تو اس کو نہیں کیا. تو پھر یہ تھا کہ وہ جو کانگریس تھی اس نے آ کر جو تھی اپنی شمولیت اختیار کر لی اور کانگریس جو تھی وہ مرکزی حکومت پر قابض ہو گئی. اب آ جاتے ہیں کہ ریئیکشن آف پولیٹیکل پارٹیز. یہ جو کیبنٹ مشن تھا اب اس کا پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن کیا تھا. اب یہاں پہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی اور انہوں نے بہت اس کو ویلکم کہا اور جو ہندو جرنلسٹ تھے وہ بھی بہت سیٹسفائیڈ اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ دا پلان واز ڈیفیٹڈ آف دا مسلم لیگ. کی جو پلان تھا اس نے مسلم لیگ کو بالکل ہی شکست دے دی. آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ تھے کیبنٹ مشن نے. دے کنسیڈر پلان وکٹری آف دا اپوننٹس آف پاکستان. وہ اس چیز کو مان رہے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہندوؤں کی جیت تھی. انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان کو جو کیبنٹ مشن تھا انہوں نے پاکستان کے آئیڈی کو ٹوٹل ہی نظر انداز کر دیا اور مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈ تھی اسے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا. تو قائد اعظم نے کہا I'm sorry to see the demand for Pakistan has been ignored by the mission. We still believe and say with full confidence that the solution of political problem lies in the creation of two independent sovereign states. انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ واقعی اس مشن میں مسلمانوں کو بالکل انداز کیا گیا لیکن میں ابھی بھی بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف برصغیر کے آئینی جو پرابلمز ہیں ان کا حل صرف یہی ہے کہ ہندوستان کو 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں تقسیم کر دیا جائے. اب گاندھی کہتے ہیں اس نے کہتا ہے سپرمیسی پاور ایکسپریس کہتا ہے کہتے کہ
ہاں یہ تو اب ہمارے پہ ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں تو پاور ٹو برنگ چینج ان دا سسٹم. تو ہماری مرضی، جب ہماری حکومت ہے تو ہم لوگ جو ہے کسی وقت بھی اس پورے سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں. اور یہ جو کیبنٹ انٹروڈیوس بائی دا گورنمنٹ آن دا بیسس آف دا کیبنٹ مشن جو پلان بتا رہے ہیں، جب ہمارے پاس پاور آ جائے گی تو ہمارا اختیار ہوگا کہ ہم جس طریقے سے بھی چاہیں ہم لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اٹ مینس دیٹ دا ہندو میجورٹی از دا پارلیمنٹ ووڈ ڈیٹائڈ اٹس. گاندھی نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم لوگ اس کو بالکل چینج بھی کر سکتے ہیں، تو ہندو میجورٹی پارلیمنٹ ووڈ ڈیسائڈ اٹم the safeguard provide the cabinet mission to Muslims could be withdrawn by the Hindu majority parliament. The statement of Gandhi further tension. اس نے کہا کہ ہم لوگ گاندھی نے کہا کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. ہم لوگ کیبنٹ مشن کو نہیں مانتے. ہم لوگ جس وقت چاہے، جب ہمارے پاس پاور آ جائے گی تو ہم لوگ جو ہے پورے ہول سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ملک کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو جو یہ گاندھی کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ تھی، ان ساری اسٹیٹمنٹس نے مسلمانوں کے لیے جو تھی بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کر دی تھی، اور وہ مسلمان اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ جو کیبنٹ مشن تھا اس نے کیا کر دیا ہے. تو اب جو ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا تھا کہ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال واضح کر دی. یعنی جو 1945-46 کے انتخابات تھے، انہوں نے واضح طور پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. تو اسی بات بھی یہ تھا کہ قائد اعظم نے اس چیز کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے جی، ہم گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ ہمیں پہلے بنانے دیں کہ ہم جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کو مانتے ہیں، ہول ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ اس کے برعکس لارڈ ویول نے کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی. تو پھر انہوں نے سارا جو تھا قائد اعظم کو اس بات سے بہت زیادہ وہ ڈسہارٹ بھی ہوئی، مسلم لیگ بھی بہت ڈسہارٹ ہوئی. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے کیبنٹ مشن کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے حوالے کر دی کانگریس کے. تو کانگریس کے حوالے جب انہوں نے کر دی تو کانگریس نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہاں پر گورنمنٹ کریں گے. جب مسلمانوں کے جو، حالانکہ انہوں نے اس بات کو پہلے مان لیا تھا، جب انہوں نے اس کو مان لیا تھا کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے، اس کے برعکس انہوں نے بنانے دی کانگریس کو. جب کانگریس نے حکومت بنا لی تو قائد اعظم نے پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے بنایا. یعنی انہوں نے جو تھا وہ اس انٹرم گورنمنٹ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور جو 5 لیڈرز تھے جو مسلمس کے تھے، ان سب نے کہا کہ ہم لوگ اب اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جیسے جیسے حالات گزرتے گئے، جب گورنمنٹ بن گئی ان کی، تو گورنمنٹ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پہ 1937 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی تھی، دوبارہ انہوں نے جب زیادتیاں شروع کر دی تو قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے دوبارہ سے کم بیک لیا، اور انہوں نے دوبارہ اس میں شمولیت اختیار کی. اس لیے شمولیت اختیار کی کہ اس طریقے سے یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے وہ لوگ کر سکتے تھے. اگر وہ بالکل ہی گورنمنٹ سے کٹ ہو جاتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ دونوں گورنمنٹ جب بن گئی، انٹرم گورنمنٹ بن گئی، لیکن ان کا کوئی بھی ایسا سیشن نہیں تھا جو کہ سکسیسفل ہو. یعنی اگر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی ان دونوں کا آپس میں کوئی پیچ اپ نہیں ہوا، بائیکاٹ ہی ہوا، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا. آخرکار پھر یہ اسمبلی بھی انہیں توڑنی پڑی تھی. امید ہے بچے آپ کو کیبنٹ مشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی پرابلم ہوا تو کمنٹ کر کے لازمی بولیے گا. اوکے، اللہ حافظ.